सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 91 और 92 आपके सामने तिलावत की गई और उनका लफ्जी तर्जुमा यहां जो लफ्ज आया है उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर की है कि यहां उम्मत से मुराद दीन है। दीनुकुम दीनुन वाहिदा, कि तुम्हारा दीन एक ही दीन है। और फिर इस ज़मन में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस लाए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु माशिरुल अंबिया दीनुना वाहिद, कि हम अंबिया का गुरु, हमारा दीन एक है। इमाम बुखारी का मैंने हवाला दे दिया, ये हदीस सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहनु माशिरुल अंबिया, हम अंबिया का गुरु हैं, दीनुना वाहिदुन, हमारा दीन एक है। अब देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दीन एक कैसे है, हालांकि हमें उनके अंदर इख्तिलाफ नजर आता है। मिसाल के तौर पर याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में दो बहनें एक निकाह में जमा हो सकती थी, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में यह हराम है। इसी तरह बनी इसराइल में जब किसी शख्स के कपड़ों पर पलीदी लग जाती तो उसको कैंची से काटने का हुक्म था, जबकि शरीयत मुहम्मदी में उसको धोना जो है वो फर्ज करार दिया गया। अब बज़ाहिर इख्तलाफ तो मौजूद है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि दीनुना दीनुल वाहिद, हमारा दीन एक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दीन की असास, दीन की बुनियाद एक है। वो असास और वो बुनियाद क्या है? अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन, कि इबादत सिर्फ अल्लाह की और इताअत वक्त के पैगंबर की। ये वो असास और बुनियाद है जिस पर तमाम नबियों की शरीयतें मुत्तफिक हैं। बुनियाद एक है कि इबादत अल्लाह की और वक्त के नबी की इताअत। अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन, तकरीबन हर नबी ने यह सदा बुलंद की कि लोगों इबादत अल्लाह की करो और इताअत मेरी करो। तो यहां इससे यह मुराद है कि अगर फुरूई इख्तिलाफात तुम्हारे अंदर मौजूद भी हैं तो उनको वाला इताअत रखो और असास पे इकट्ठे हो जाओ, बुनियाद पे इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह की किताब और उसके पैगंबर की सुन्नत पे इकट्ठे हो जाओ। ये असास है, ये बुनियाद है। आज हम देखते हैं कि उम्मत के ज़वाल का जो सबसे बड़ा जरिया है, जो बुनियाद है, वो है इख्तिलाफ, इफ्तिराक, फिरकावारियत, गुरोबंदी। और ये तकरीबन इस कसरत से उम्मत के अंदर पाई जाती है। नुकसानात हमें बज़ाहिर नजर भी आते हैं, जो जाहिर भी हैं, बातनी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नासूर बढ़ता ही जा रहा है और इसके अंदर कमी लाने के लिए कोई कोशिश जो है वो नहीं की जा रही। अब अल्लाह फरमाते हैं, आना रब्बुकुम फअबुदून,
میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ امت کی وحدت کی سب سے بڑی بنیاد اللہ کی عبادت پر سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ازل سے لے کر اب تک رب ایک ہی ہے، اور جو اس کا نمائندہ، جو اس کا مبعوث ہر دور کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا رہا، اور بالآخر یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے متاحد، اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، تم نے معاملے کو کاٹ ڈالا، تم بٹ گئے فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، تم نے اپنی عمارتیں بنا لی، اپنی قیادتیں بنا لی، اور تم نے میرے دین کی اس وحدت کو پامال کر ڈالا۔ کل الینا راجعون، یاد رکھنا تم سب ہماری طرف لوٹو گے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم امت کے اندر اختلاف کا باعث کیوں بنے تھے، تم نے اختلاف کی پالیسی کیوں اختیار کی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بڑی مسئولیت سے ادا کیا ہے، ایک بڑے خطرے سے ادا کیا ہے، اور اس مسئلے کی سنجیدگی ہم پر واضح فرمائی ہے کہ کل الینا راجعون، یاد رکھنا تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، اور پھر میں تم سے باز پرس کروں گا، میں تم سے اس کا حساب لوں گا، تم سے پوچھوں گا۔ اب دیکھیں کہ افتراق اور اختلاف کے اندر ہمیں کتنی بڑی نحوست نظر آتی ہے، اس کے نقصانات نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلافات ہیں کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ حالانکہ اختلاف اگر معمولی نوعیت کا بھی ہو نا، معمولی نوعیت کا، تو اس کی بھی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کر جواب دیا فلعلکم تاکلون متفرقین، شاید تم سب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ تو ان ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو، واذکروا اسم اللہ، اور پھر اللہ کا نیا نام لے کر کھانے کا آغاز کیا کرو، یبارک لکم فی، اللہ تمہارے اس کھانے کے اندر برکتیں ڈالے گا۔ آپ دیکھیں گھر کا معاملہ ہے اور گھر کے اندر اختلاف ہے، معمولی نوعیت کی بات ہے، گھر کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 8-10 افراد ہوتے ہیں۔ اب 8-10 افراد اگر علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو ان کے اس عمل کے اندر اللہ برکت نہیں ڈالتے۔ جب وہ ایک جگہ جمع ہو کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا آغاز کریں گے اللہ کا نام لے کر، یبارک لکم فی، تو اللہ اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ ایک کھانے پر اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس پر اللہ رب العزت کی برکت ہوتی ہے، تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور جب امت اپنے اندر اتفاق پیدا کر لے تو اس امت پر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے نکلے اور بڑے خوش نکلے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کسی بات پر ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا یہ اختلاف گروہی اور تعصبی اختلاف نہیں تھا، نہ ہی اس کی بنیاد حسد اور بغض اور کینہ تھی، کیونکہ اللہ نے ان کے کردار کو واضح کر دیا، فرمایا رحماء بینہم، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان تھے۔ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا معمولی نوعیت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو سمجھایا بجھایا، خاموش کیا اور کہا بھائی بہت بڑی خوشخبری میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، لیکن ان دو بندوں کی بلند آوازوں کی وجہ سے اللہ نے وہ علم جو میرے سینے میں ڈالا تھا اس کو محو کر دیا، مجھے بلا دیا گیا، لہذا تم اب لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اختلاف معمولی نوعیت کا ہے، لیکن کتنی بڑی برکت سے محرومی ہے۔ معمولی نوعیت کا اختلاف، کسی بات پر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور امت کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دی گئی کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس اتنی بڑی نعمت کی محرومی، اختلاف، آوازوں کا بلند ہونا، جھگڑے کی نوعیت، اور پھر اسی طرح مشہور واقعہ ہے غزوہ احد کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پہ متعین کیا، ان کا ایک امیر متعین کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اگر ہم شکست بھی کھا جائیں، کافر ہم پر غالب آ جائے، ہمارا قیمہ بنا ڈالے، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ حکم اس تاکید کے ساتھ دیا۔ اب پہلی ہی بار مسلمانوں نے کافروں پہ حملہ کیا، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب مسلمان وہ سارا ساز و سامان سمیٹنے لگے، مال غنیمت۔ اب ان 50 تیر اندازوں میں اختلاف پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ سارے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب ہمارا یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے۔ امیر نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم تھا، ہم نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن 35 آدمیوں نے اختلاف کر کے جگہ چھوڑ دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، ہر صحابی اس معرکے میں زخمی ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک گاٹی کے اندر گر پڑے۔ بنیاد کیا بنی؟ اختلاف، افتراق۔ تو اختلاف اگر معمولی نوعیت کا ہو تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اگر اختلاف مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے تو اس کی کتنی بڑی نحوست ہوگی، کتنی بڑی بے برکتی ہوگی، یقیناً ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج امت اسی نحوست اور بے برکتی کے شکار ہے۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں،
ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اسلام کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور بنیادی وجہ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی سنت سے دور ہیں۔ دین کی جو اساس اور بنیاد ہے آج ہم اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے گروہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی قیادت کی ہر اچھی بری بات کی تائید کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، دین کی محنت نہیں کر رہے، جماعتوں کی محنت کر رہے ہیں۔ مسلمان بٹے ہوئے ہیں اور نوست ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ امت کی زوال اور اس کی دیکھیں، اس کی کیفیت دیکھیں۔ حالیہ پچھلے برس ڈیڑھ برس کے اندر جو فلسطین کی کیفیت ہمارے سامنے رہی اور پوری امت کی مجرمانہ خاموشی ہمارے سامنے ہے۔ امت کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، تمام تر نفع اجتماعیت میں ہے، اور تمام تر نقصان، تمام تر ضرر اور نحوست افتراق، انتشار اور فرقہ واریت میں ہے۔ اور یہ چیز آج ہمارے اندر بڑھ ہی رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ اکیلے کی نماز اور جماعت کی نماز کے اندر فرق اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اب نماز تو ایک ہی ہے، قیام، رکوع، سجدہ سب ایک ہے، فرق کیا ہے؟ اجتماعیت اور انفرادیت کا، کہ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اجتماعیت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی العشاء جماعتا فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح جماعتا فکأنما قام کل اللیل۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب، آدھی رات کے قیام کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ تو یہاں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جو بندہ دن کی آخری نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دن کا آخری عمل اجتماعیت پر مشتمل ہے۔ اللہ کو یہ اجتماعیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے قیام کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے اپنے دن کا آغاز بھی اجتماعیت پر کیا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، دن کا آغاز اجتماعیت پر ہوا، اللہ رب العزت اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو زور کس پر ہے؟ اجتماعیت پر۔ نماز ایک ہی ہے، اجتماعیت، اتفاق، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے تو ہم جب شریعت کی عبادات کا نظام دیکھتے ہیں
تو شریعت کے اندر اس کی عبادات میں ہمیں بار بار اجتماعیت کا درس دیا جاتا ہے، بار بار۔ نماز کو آپ دیکھیں کہ بھائی سب ایک جگہ جمع ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، امام کی اقتداء میں پڑھیں، دن میں 5 بار پڑھیں۔ روزہ ہے، آپ ذرا اس کی کیفیت کو دیکھیں کہ ایک ہی وقت ہے سحری کا، ایک ہی وقت ہے افطاری کا۔ اجتماعیت امیر غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور حج یہ تو اجتماعیت کا ایک بڑا عجیب جو ہے وہ نمونہ ہے، عجیب کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک مرکز پہ اکٹھے ہوں اور اس مرکز پہ پہنچ کر وہ اپنے لباس ختم کریں، اپنی زبانیں ختم کریں، ان کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری ہو، ایک ہی یونیفارم کے اندر سارے ملبوس ہو جائیں۔ کوئی امیر ہے، غریب ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، کالا ہے، گورا ہے، سب کا یونیفارم ہے۔ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور مینا کے میدانوں کے اندر سرگرداں ہیں، ایک امام کی اطاعت میں رکوع، سجود اور قیام ہو رہا ہے۔ اجتماعیت کا کتنا اعلیٰ نمونہ اللہ رب العزت ہمیں حج کے موقع پر دکھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کی برکات ہے۔ آج ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، فروعی اختلافات کو ہم نے اس قدر بڑا چڑھا کر سامنے لے آئے ہیں اور احساس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو اساس تھی، جو بنیاد تھی ہماری، اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ کا فرمان، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، دور ہٹ چکے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، کتنی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج اس عظیم کتاب کو ہم نے کتاب ثواب بنا لیا ہے۔ اللہ نے تو کتاب ہدایت بنائی تھی، ھدی للمتقین، ہم نے اسے کتاب ثواب سمجھ لیا ہے۔ بس اتنے قرآن پڑھو، رمضان میں ختم کرو، فاتحہ خوانی کرو، بس جی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بھول کے اندر آج ہم مبتلا ہو چکے ہیں، کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑے مت پیدا کرو، فرقہ واریت کی طرف مت جاؤ، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اوپر جائے گی۔ آج ہم تنازعات کے اندر پڑ چکے ہیں اور کمزور ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں رشتہ دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کالے ہو یا گورے، اعلیٰ ہو یا ادنا، تم ایک نظریے کے حامل لوگ ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ہمیں اصول دی اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ خبردار اس اخوت کے اندر درار نہ آنے پائے۔ تم نے
ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی اختیار نہیں کرنی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے۔ فرمایا دین والنصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جس طرح فرمایا نا کہ الحج العرفہ، کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اگر سارا حج بندہ کرے لیکن وقوف عرفہ نہ ہو تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا حج نہیں، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جس دین کے اندر خیر خواہی نہیں، اللہ کے ہاں وہ دین ہی قابل قبول نہیں۔ کیا ہمارے اندر آج ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہیں؟ اللہ نے اس رشتے کے اندر جو چیز دراڑ پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، ان سب چیزوں سے روک دیا اور فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ اور مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کی تعریف بڑی سن، اس لیے ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں، ساری کی ساری خیر اللہ نے اجتماعیت کے اندر رکھی۔ آج ہم اجتماعیت سے محروم ہیں، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم انتشار اور اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری ساری تپ و دو دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے، حالانکہ یقین جانے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے، کہ آپ کسی جماعت سے منسلک ہیں، اس جماعت کی اچھی بری پالیسیوں کے آپ حامی بن چکے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اسی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، تو سائل نے کہا اللہ کے رسول وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے، پھر رب کیسے ہوئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم حلال تصور کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ جس چیز کو حرام کر دیتے ہیں تم حرام تصور کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، اور کیا ہے؟ کہ ان کی ہر اچھی بری بات کی تم تائید کرتے ہو، دفاع کرتے ہو، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور آج یہ چیز ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ کوئی مذہبی ہے یا کوئی سیاسی ہے، اس کی سوچ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اپنی انتہاؤں کو، کہ میرا نظریہ، میری جماعت بس وہی حق پر ہے، بقایا سارے باطل پر ہے، بقایا سارے باطل پر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے، ان کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ وہی بندہ حق پر ہے جس کا منہج انبیاء کے منہج سے مطابقت رکھتا ہے۔ انبیاء کا منہج کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ،
واتقوہ وأطیعون، کہ اللہ کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ کی رسالت، یہ ہے منہج۔ جو اس پر ہے وہ جماعت ہے، وہ امت ہے۔ جو اس پر نہیں ہے وہ امت نہیں ہے، وہ جماعت نہیں ہے۔ آپ سب نے فرمایا ید اللہ مع الجماع، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت جماعت کے ساتھ ہے۔ اور جماعت کون سی ہے؟ جس کا منہج انبیاء کا منہج ہے۔ یہ چیز اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق اتحاد سے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں منہج انبیاء کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔